सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको लसूड़े के बारे में बताऊंगा, जिसको सब्स्तान कहते हैं फ़ारसी में, और अरबी में जिसको वबक कहते हैं, और हिंदी में और उर्दू में, और इसको पंजाबी में भी लसूड़ा कह देते हैं। और ये फल होता है, इसको पक जाए तो इसको खाया भी जाता है, और इसका लवाबदार जो गुद्दा होता है, लेसदार होता है, जो छाती के मसाइल के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क खांसी के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। इसका मिजाज ना तो सर्द है और ना इसका मिजाज खुश्क है, ये मोतदल मिजाज का है, और अव्वल दर्जे में ये तर है, अव्वल दर्जे में तर है। और खुश्क खांसी है, जिनको बलगम नहीं निकलती, खुश्क खांसी है, उसको इनका कावा बना के भी पिलाया जाता है, और ये अद्वियात में इस्तेमाल होता है, मुगल्लज़ात में इस्तेमाल होता है, सफ़ूफ़ात में इस्तेमाल होता है, और मजूनों में इस्तेमाल होता है, कुव्वत बा वाली दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ये खुश्क होकर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। हिकमत में दवाइयों में जड़ी बूटियों के साथ ये खुश्क किया हुआ इस्तेमाल होता है, और बाकी अज्जा के साथ मिलकर इसकी ताकत, इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मनी की मकदार को ज़्यादा करने के लिए, जिसमें कुव्वत मदाफ़ को बढ़ाने के लिए बाकी अज्जा के साथ मिलकर बहुत ताकत देता है। और ज़्यादा फ़ायदा इसका होता है नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क खांसी। खुश्क खांसी उसको कहते हैं, खांसी तो आती है और अंदर सीने में दर्द होती है, सीने में उकताहट होती है, और सांस रुकता है, उसके लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। इसके वैसे अगर आपने पका हुआ फल खाना तो 8-10 दाने रोज़ाना खाएं, और आपके छाती की, फेफड़ों की खुश्की आपकी ख़त्म हो जाएगी, और 10-15 दिन खा के इसको बंद कर दें, ज़्यादा देर नहीं खाएं। बाकी अगर खुश्क किया हुआ खाया जाए तो इसकी मकदार 5 माशा से 10 माशा तक आप खा सकते हैं, 2 टाइम भी इसको खा सकते हैं, खुश्क किया हुआ पिसवा कर। लेकिन खुश्क किया हुआ पिसवा कर इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ये बाकी अज्जा के साथ मिलकर, बाकी जड़ी बूटियों के साथ मिलकर ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी किस्म का नुस्खा लेना हो, कोई भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। 2 दिन के अंदर अंदर कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फ़ीस बिल्ला होती हैं। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो, मेरी बहन को ज़रूरत हो, तो मुझे कॉल करें, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर फ़ीस बिल्ला आपके घर ये दवाई मिल जाएगी, और सिर्फ आप हमारे लिए दुआ करें। कब्ज़, हेपाटाइटिस C, काला जिरगान, और गुर्दे की दर्द और खारिश की दर्द, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी फ्री हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को वीक कर लेते हैं, कमज़ोर कर लेते हैं, मुश्तजनी की वजह से, हाथ रस्सी की वजह से, अपनी ही गलत कार्यों की वजह से अपने आप को इतना वीक कर लेते हैं कि वो औरत के काबिल नहीं रहते, और शादी से घबराते हैं, और अगर शादी हो भी जाए तो उनके घर में औलाद नहीं होती, यानी कि इतनी कमज़ोरी आ जाती है, इतनी वीकनेस आ जाती है। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल, और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स मिलेगा आपको 6000 रुपये में। और पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन, बोझलपन, थकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, शहवत आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, और अल्लाह के फजल से मुस्तकिल हो जाएगी। और इस दवाई का मजाज ये है, इसमें जितनी चीज़ें गर्म हैं उतनी ठंडी हैं, जितनी चीज़ें खुश्क हैं उतनी ये मोतदल है। हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में आप खा सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं। ये इसको दवाई ना समझे, मैं यूँ कहूँगा इसको एक ग़ज़ा समझे,
اچھی غذا سمجھیں جو آپ کی اندرونی طور پر نشوونما کر دیتی ہے، جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی نشوونما ہو جاتی ہے، ایسے آپ کی نشوونما ہو جائے گی، ایسی زبردست چیز ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس ایپ پر اوپر آ رہا ہے۔ اور ہاں، جن گھروں میں اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے انتہائی مجرب چیز، یہ 40 دن والا کورس کریں، انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ سپرم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پس سیل کم ہو جاتی ہے، سپرم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ اور اکثر میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں لیکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں، کھٹی مٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے، بایابادی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہڈیوں کا روغن پیشاب کے راستے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، آہستہ 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 اس کو لیکوریا کہہ دیتے ہیں۔ اگر لیکوریا زیادہ پرانا ہو جائے تو عورت سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تعفن گندی بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اگر پرانا ہو جائے تو، اور ہڈیوں کی مکھ نکل جاتی ہے، جسم تھکا تھکا، بجھا بجھا، کمرے میں درد، ٹانگوں میں درد، اور رنگ ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرے پہ سیاہیاں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جہاں پڑی ہوئی ہیں، ایسے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میری بیٹی بہنوں کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے کا مجون نساء اور 2 مہینے کے زعفرانی کیپسول یہ 4000 روپے میں ہوئیں گے، اور پہلے دن سے ہی جسم میں سکون آ جائے گا، دردیں ختم ہو جائیں گی، اور 2 مہینے کے اندر اندر آپ کا رنگ روپ ہی چینج ہو جائے گا، اور جتنا بھی پرانا لیکوریا ہے اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ اور وہ عورتیں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا، وہ یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول یوز کریں، اور ان کے انڈے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور انڈے ریلیز ہوئیں گے۔ مرد 40 دن کا کورس کریں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اور یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائیں، انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ اس سے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کے عورت کے انڈے بہت زیادہ بڑھیں گے اور ریلیز ہوئیں گے۔ ادھر مرد کے جراثیم بہت زیادہ ہو جائیں گے، مرد کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی، زیادہ دیر ہم بستری کریں گے، عورت انڈے نکالے گی، اور مرد کا اگر جراثیم کمزور بھی ہوا نا جی، عورت کے انڈے اس جراثیم کو پک کر لیں گے مقناطیس کی طرح، اور اللہ کے فضل سے دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ یہ دونوں کی دوائی 6000 کی، بے اولاد جوڑوں کے لیے 6000 کی مرد کی دوائی 40 دن کا کورس، اور 4000 کی عورت کی دوائی مجون نساء اور زعفرانی کیپسول، یہ 10000 روپے دونوں کا بنتا ہے۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے یہ دوائی 2 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، درخت، غلے، پھل، پھول، ان سے نکلنے والے پھل، ان کے ذائقے، ان کی تاثیر، اللہ نے ایک یہ نظام پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اس میں انسان کو پیدا فرمایا۔ خالق حقیقی اور مالک حقیقی تو اللہ ہے، ہم اپنے آنے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم اس دنیا میں آ گئے، اور جانے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہم آخری وقت تک پکارتے رہتے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اور لینے والا لے کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ اس سے پہلے کی بات، سب سے اشرف المخلوقات، سارے چرند پرند، جتنی بھی زیرو پہ دنیا پہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی کائنات ہے، 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی۔ اس میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بڑھیا اللہ نے اس میں انسان کو پیدا فرمایا۔ انسانوں میں سے سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے بڑے اور سب سے اکرم، سب سے بڑھیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، سارے نبیوں کا ایک ہی منشا تھی، ایک ہی بات تھی کہ ساری کی ساری انسانیت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، اور اللہ کو ایک مانے، اور اللہ کو مانے، اور اللہ کی مانے۔
اس زندگی میں اللہ کی مان کر زندگی گزار لیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا، میں دیکھوں گا تم میں سے مجھے کون راضی کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کر کے کون زندگی گزارتا ہے۔ راستے دونوں ہی بتا دیے، بدی کا راستہ بھی بتا دیا، اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا، جھوٹ کا راستہ بھی بتا دیا، سچ کا راستہ بھی بتا دیا سارے، اور اپنے علم میں سے علم دے دیا، اپنے حلم میں سے حلم دے دیا۔ پھر اللہ جل شانہ فرمایا میں دیکھوں گا تم میں سے مجھے کون راضی کرتا ہے، اگر مجھے راضی کر دیا تو میں تیری دنیا بھی بنا دوں گا، میں تیری آخرت بھی بنا دوں گا، میں تیری خوشی کے سارے ہی سامان کر دوں گا اگر تو نے مجھے راضی کر دیا۔ اگر میری نافرمانی پہ زندگی گزاری تیری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی خراب۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کیا ہے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں حلال پر آ جائیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں سچ پر آ جائیں، ٹھیک ہے، بے ایمانی کو چھوڑ دیں ایمانداری پر آ جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں۔ یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اگر ہم نافرمانی پہ زندگی گزاریں گے تو زندگی پھر بھی گزر جائے گی، اور اگر فرما برداری پہ زندگی گزاریں گے تو زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ تو کیوں نہ میرے بھائی اور دوستو ہم اپنے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار لیں۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ پتہ تو ایک پل کا بھی نہیں ہے کسی کا، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ بھی کوئی جی لے گا تو 60-70 سال 80 سال جی لے گا۔ 80 سال کی زندگی یہ ہوتی ہے، 90 سال کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ہی کہنا شروع کرتا ہے یا اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، یہ دکھوں کا گھر ہے دنیا، کبھی گوڈا دکھ رہا، کبھی دماغ دکھ رہا، کبھی جسم دکھ رہا ہے۔ میں نے خود ایسے لوگ دیتے ہیں جو اللہ سے موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وقت کون سا ہوتا ہے؟ جوانی والا وقت ہوتا ہے، جب بندے کے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الملک لا شریک لا والفرد لا ند لا العلی لا سمیع لا والغنی لا ظہیر لا، وہ اکیلا، اس کا مثل کوئی نہیں، وہ بلند، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ غنی، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے مملوک نہیں ہے، وہ جابر ہے مجبور نہیں ہے، وہ قاہر ہے مقہور نہیں ہے، وہ ناصر ہے منصور نہیں ہے، وہ رب ہے مربوب نہیں ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ وہ ہر ایک چیز کو ابتدا اور انتہا کی پابندیوں میں جکڑ کر چلتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں اول ہے بلا بدایا، آخر ہے بلا نہایا، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء اور لیس کمثلہ شیء۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، نہ اس زمین میں نہ آسمانوں میں۔ وہو الذی فی السماء لا وفی الارض لا، آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے، زمین کا بادشاہ اللہ، رب المشرق، مشرق کا بادشاہ اللہ، والمغرب، مغرب کا بادشاہ اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب اللہ، مغربین کا رب اللہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، آسمانوں کو دیکھو تو اللہ، دریاؤں کو دیکھو تو اللہ، نہر ندی نالوں کو دیکھو تو اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حق من ذکر ہے، احق من عبد ہے، انصر من ابتغیا ہے، ہر اکم ملک ہے، اجود من سئل ہے، او سو من آتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے کہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہم الا وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، ہوائیں اس کے تابع، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ دیکھو جی کسی نے میرے طرف فرمایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، آسمان کو کیوں دیکھتے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کس نے اٹھایا آسمانوں کو، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا كُلِّ مَنِ الْأَرْضُ مَنْ فِيهَا۔ اللہ کا دعویٰ سنو،
قل لمن الارض من فیہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. کون ہے زمین کا مالک؟ کون ہے آسمان کا مالک؟ آسمان اس کے قبضے میں، زمین اس کے قبضے میں، ہوائیں اس کے قبضے میں، موت اس کے قبضے میں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی کا مالک، موت کا مالک، طاقت کا مالک، کبریائی کا مالک، جبروت کا مالک جل جلالہ. وہ شہنشاہ، وہ شاہن شاہ، وہ بادشاہ، وہ میرا مولا ہے. اس کی تعریف کرو، اس سے محبت کرو. ایک بدو بیٹھے مسجد میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے اللہ کو؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو. ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو. ویصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکیں. ولا تغیہ الحوادث، جو کائنات کے انقلاب سے نہ ڈرتا ہو. ولا یخشى الدوائر، جو زمانے کی نرنگیوں سے نہ ڈرتا ہو. یعلم عدد الامطار، جو بارش کے قطروں کی داد کو جانے. وعدد ورق الاشجار، جو درخت کے پتوں کی داد کو جانے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جو دن رات کو جانتا ہے، جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اس کی داد کو جانتا ہے. یعلم مکائل البحار ومساکن الجبال، جو سمندروں کے پانی کا وزن کی وہ ہے، پہاڑوں کا وزن کی وہ ہے، اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے. اے وہ ذات لا تواری منہ السماء، آسمان جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ولا ارض اردا، زمین جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. ولا تحر ما فی طارہ، سمندر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ولا جبل ما فی وارہ، اور پہاڑوں کے غار بھی اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. یہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے. فرمایا لے آؤ. وہ لے آئے، پھر آپ نے اس کو دی. فرمایا پتہ ہے تجھے کس بات پر دیا؟ وہ کہنے رشتہ داری کی. فرمایا نہیں، وہ بھی قریش تھے نا، کہہ رہے رشتہ داری کی بنا پر. فرمایا نہیں، جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تجھے دیا ہے. اللہ کے نبی صبح شام اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے. اللہم انت حق من ذکر حق من عبید انصر من بتغیا، اور اکو ملک تیرے سوا کوئی جس کے ساتھ دکھڑا کیا سنایا جائے. تیرے سوا کوئی نہیں مدد کرے گا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، وہ شہنشاہ، اس سے محبت کریں، اس سے دوستی کریں. باقی سارے ہی دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. پھر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی نافرمانی کر 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 تھک گئے، اک گئے. یا اللہ تیری اتنی نافرمانی کر دی کہ یہ ساری تمنا دل سے نکل گئی. نافرمانی کر کر تھک گیا، میں اک گیا. پھر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ میں تھک گیا، میں سمجھ گیا تیری نافرمانی میں خوشی نہیں ہے، تیری نافرمانی میں کامیابی نہیں ہے. میں تھک گیا یا اللہ، اب تو مجھے معاف کر دے. پھر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ میں نے دیکھ لیا، میرا دماغ، دل و دماغ نے مان لیا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں خوشی دینے والا، تیرے سوا کوئی نہیں کام سدھارنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں مدد کرنے والا. وہ تو تنہا ایک ہے، تو ایک ہے جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے. الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط والجامع والغنی والمغنی المانع والزار النافع والنور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید والصبور جل جلالہ. جو ایسے رب پہ ایمان لائیں تو پھر وہ مخلوق سے ڈریں تو وہ بھی کوئی ایمان والے ہیں. کفا باللہ وکیلا کفا باللہ نصیرا الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ. تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، دل کی دنیا اجڑے زمانہ ہی گزر گیا. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے صلح کر لیں،
اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ جتنی تیری نافرمانی ہوئی ہے، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بکی ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور وہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، یا اللہ میری توبہ، فرمایا اس کے پچھلے سارے ہی معاف کر دوں گا، اور بعد میں اچھے عمل کرنے شروع کر دیے۔ اچھے عمل کیا؟ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اچھے اخلاق ہو، فرمایا پچھلے تیرے سارے ہی میں نیکیوں میں تدبیر کر دوں گا۔ کوئی ہے ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے عطا بھی کرے؟ یا داؤد، اللہ تعالیٰ فرما رہے یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ داؤد علیہ السلام کہہ لیں گے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں گناہ گاروں کو؟ فرمایا نہیں، انہیں کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہو؟ تو میرے بھائی اور دوستو، فرما برداری کی زندگی میں آ جائیں، اللہ کی فرما برداری کی زندگی میں آ جائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا، اللہ تیرے سینے کو خوشیوں سے بھر دے گا، اللہ تیرے دماغ کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی فرما برداری پہ آ جائیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اور اپنے لیے ہدایت مانگیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں۔ سب سے پہلے آپ بھی توبہ کریں، کرنے والا کام آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، کہہ دیں اللہ کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے معافی مانگ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو، تو آگے سے کیا کرنا؟ بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، بہترین مسلمان وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ بہترین مسلمان فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میٹھا بول ہو، زبان سے ایسی بات نکالیں جس کو کسی میں دکھ نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کے چہرے پہ بل نہ آئے۔ زبان سے ایسی بات نکالو، دیکھنا دنیا آخرت میں خوشیوں کے سمندر لگ جائیں گے، دیکھنا دنیا آخرت اللہ کیسے بنائے گا، تیرے چہرے پہ سکون کر دے گا، تیری زندگی میں سکون آ جائے گا، اللہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ تجھے آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج سے توبہ پکی کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔